बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोग हर रोज़ देखते हैं, बराह रास्त हमारी और आप लोगों की मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी आप लोग जानते हैं। हमारे जितने भी देखने वाले, सुनने वाले जो कि लाइव कॉल के ज़रिए भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, हमारे साथ कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के व्हाट्सएप के ज़रिए, ख़त के ज़रिए और लाइव स्ट्रीम के ज़रिए सवालात, पैगामात हम तक पहुंचते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अपने वक्त में रहते हुए जो भी आप लोगों के मसाइल हों, जो सवालात हों, उनकी रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाए। गुफ्तगू के लिए जो शख्सियत प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आप ज़ियारत करते रहते हैं। यकीनन आज एक मरतबा फिर हमारे साथ हैं प्रोग्राम इस्तिखारा में मुकम्मल आज के मौजू पर भी इंशाअल्लाह, और आप लोगों की कॉल्स भी इंशाअल्लाह सुनते हुए उनके भी जवाबात आप तक पहुँचाएँगे। हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब, खुशामदीद कहते हैं सोहरवर्दी साहब को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और जितने भी हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले जो अपने बारे में जानना चाहते हैं या फिर उसके अलावा कोई और मसला आपकी ज़िंदगी में इस हवाले से है, या आप ये समझते हैं कि आपको रहनुमाई चाहिए, तो इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई के लिए उलमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम के। कॉलर हैं सबसे पहले, उनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैंने बात करनी है। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और सवाल कीजिए। क्या सवाल है, बताएं। ओ मौलवी, बात सुन रहे मेरी, क्या हो गया? जी जी, बताएं बताएं मेरे मोहतरम। चलें, कॉल आपकी ड्रॉप हो गई है और अल्लाह जाने आप क्या बात करना चाह रहे थे। बहरहाल दोबारा आपकी कॉल मिलेगी तो इंशाअल्लाह हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। और ये चीज़ बताते हुए हमें अल्हम्दुलिल्लाह खुशी भी होती है और इत्मीनान भी है और सुकून भी हासिल होता है कि जब से ये प्रोग्राम इस्तिखारा इसका आगाज़ हुआ, इसका आगाज़ किया गया है, जो भी आप लोगों के सवालात हों, आपके मसाइल हों, घरेलू मसाइल या कारोबारी एतबार से कोई भी मसला, परेशानी, कोई टेंशन आपको पेश आती है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है या ये जो प्रोग्राम है इस्तिखारा, या फिर उलमा मशाइख जो हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, वो सिर्फ़ आपकी रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में करते हैं। एक रास्ता होता है, एक तरीक़ाकार होता है जो दिखाया जाता है और जो बताया जाता है। इसीलिए इसके अलावा क़तन ना तो किसी किस्म की कोई डिमांड यहाँ पर बताई जाती हैं, ना कोई तकाज़ा किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में से बहुत से देखने वाले, हमारे सुनने वाले, कोई एक बंदा ऐसा साबित कर दे कि कोई ऐसा मसला या कोई ऐसी परेशानी किसी के साथ हुई है, तो हम यहाँ पर बैठे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ नमाज की पाबंदी, अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र है, कुरान की तिलावत है, या फिर वज़ाइफ़ उस सूरत में आपको बताए जाते हैं जब आपके यहाँ जो भी मसला या जो परेशानी आपको पेश आती है। और बाकी बहुत से देखने वाले, सुनने वाले, प्यार करने वाले भी सलामत रहें। और अगर कोई ऐसे हासिदीन हैं भी तो उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम उन्हें भी सलामत रखे, उन्हें भी हिदायत अता फ़रमाए। और मुझे ये समझ में नहीं आता ये सारा मामला कि वो लोग या वो जो एक अरसे से लोगों को गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं और जिनको न नमाज का पता है, न कुरान का पता है, न शरीयत को जानते हैं, समझते हैं, उन लोगों के यहाँ सवाल करने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई बंदा इज़्ज़त के साथ, तौक़ीर के साथ, ताज़ीम के साथ रहनुमाई कर रहा है तो वहाँ पर ये लोग अपने सवालात पहुँचाते हैं। खुदारा गुजारिश है आप सब लोगों से कि मेहरबानी किया करें
اور اپنے زندگی کے معاملات کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ باقی لوگوں کی زندگی میں یا بقیہ لوگوں کے معاملات میں اپنے جو ہے وہ مسائل کا حل ڈھونڈنے چلے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ پیر صاحب قبلہ کی جانب آئیں گے انشاءاللہ، اور پیر صاحب کا بھی چونکہ سفر رہتا ہے اور مصروفیات ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ میل جول لوگوں سے بھی ہوتا ہے، تو میں پیر صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا کہ اس اعتبار سے یا اس حوالے سے لوگوں کی کیا تاثرات ہوتے ہیں پیر صاحب، اور کیا جو آپ سے لوگوں کی یا آستانے پر اگر کوئی لوگ آ جائیں یا کوئی اپنا اظہار کرے کہ اس حوالے سے تو کیا تاثرات ہوتے ہیں، اور جس طرح پچھلے دنوں 2-3 کالز تھیں ہمارے ہاں کہ ہمارا کام ہوا ہے فلاں وقت میں فلاں وقت میں، تو وہ جو خوشی ہوتی ہے، وہ جو سکون ہوتا ہے، اصل میں تو یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو کچھ بتایا ہے تو اس کا کام اللہ کریم کی بارگاہ سے بڑی کرم نوازی سے ہوا ہے۔ جی پیر صاحب قبلہ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دونوں پلیٹ فارم چلتے رہتے ہیں، حق اور باطل کا، ٹھیک، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، جہاں یہ انسانیت کے آغاز سے ان چیزوں کا آغاز اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور شیطان بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ہدایت کی طرف لے کر جانے والے بھی لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اور گمراہی کی طرف لے کر جانے والے لوگ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ گمراہی چونکہ اس میں لذت ہوتی ہے وقتی طور پہ، اس میں دکھلاوا ہوتا ہے، اس میں تماش بینی ہوتی ہے، مطلب گمراہی ٹوٹل شیطانی عملیات، شیطانی عمل اور وسوسوں پر محدود ہوتی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ سارے اس گمراہی کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اکثریت میں ہوتے ہیں، اور حق کی طرف بلانے والوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، آنے والے لوگوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، اقلیت میں منورٹی میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے، حق دیرپا ہوتا ہے، حق ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے، باطل مٹنے والی چیز ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ بھی ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے یہ سسٹم یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں، ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ ہمارے آستانوں پر بھی جو لوگ دکھلاوا، اور آج کل اس دور میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، تو زیادہ تر بناوٹی لوگ ہیں اور دکھلاوا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جو دکھلاوا کر رہے ہوتے ہیں اور جو شیطان کے پیروکار چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے میجورٹی میں ہوتے ہیں، اور وہ ان کی طرف زیادہ لوگ مائل اور راغب ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اب صاحب، یہیں سے کنٹینیو کریں گے آپ کی انشاءاللہ۔ ایک بریک ہم یہاں پہ لینی ہے، وقفے کے بعد واپس لوٹتے ہیں۔ ناظرین پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ، اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب موجود ہیں۔ آپ سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور گفتگو بھی بڑی خوبصورت اس کا آغاز کیا گیا، اور ہمارے دیکھنے والے سننے والے جتنے بھی ناظرین و سامعین ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اس میں پیغام ہوگا، اور حق اور باطل کی بات اصل میں حقیقت میں علامہ صاحب نے کی ہے، اور اس کی ہی وضاحت انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے وہ اپنے جملوں میں۔ جی علامہ صاحب قبلہ بسم اللہ کیجیے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آستانوں پر بھی اور عام روٹین میٹر جو ہمارے گلی محلوں میں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک اس میں پروفیشنلزم بھی آ چکا ہے، اور یہ ایک بزنس اور کاروبار بھی بن چکا ہے۔ ہمارے اس پلیٹ فارم پر ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہم سے لے کر اوپر تک
چیئرمین تک ایک ہی تھا کہ کم از کم لوگوں کو گمراہ لوگوں سے بچائیں اور گمراہی سے نکال کے اللہ اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت میں لائیں۔ سوال آپ کا جو ہے کہ لیکن لوگ زیادہ تر ایلوپیتھی کی بجائے ایلوپیتھی کی طرف جاتے ہیں، ہومیوپیتھک سے زیادہ اوائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک، لوگ چاہتے ہیں کہ بس وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وقتی طور پر اپ ڈاؤن کر کے کیا کیا لوگوں کو بتا کر ایک قسم کا اتنا کچھ کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت نہیں ہوتی۔ حقیقت تو قرآن اور سنت میں ہے۔ ہم قرآن اور سنت کے مطابق آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بالکل اسی میں فائدہ ہے، اسی میں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نہ ہم کسی کا برا سوچتے ہیں، نہ برا کرنے کے لیے کسی کو کوئی وظیفہ بتاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خیر ہو، ہم بھی خیر مانگتے ہیں، اور جو ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں اس میں بھی خیر ہوتی ہے۔ شر والا عنصر جو ہے وہ ہمارے پورے پروگرام میں موجود نہیں ہوتا۔ تو سلطانی صاحب ہوتا کیا ہے کہ لوگ جاتے ہیں کہ وہ وہاں اس پیر کے پاس بڑی دنیا ہے، بڑا رش ہے، پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، تو جو جاتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں۔ بارکیف جو اصل پیران عظام ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرنے والے لوگ ہیں، ان کو تو ہمارا سلام ہے۔ بے شک ان لوگوں کے پاس تو ہم بھی فیض لینے کی جاتے ہیں، ہم ان کی طرف نہیں جاتے، اور ان لوگوں سے آپ کو بچاتے ہیں کہ جو ورگلانے والے لوگ ہیں، جو شیطانی عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو گمراہی کی طرف خود بھی جا رہے ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں سے اوائڈ کرتے ہیں۔ اور جو شریعت کے مطابق چل رہا ہے اس کے پاس تو جانا چاہیے، فیض حاصل کرنا چاہیے۔ وہ جو خود صاحب شریعت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ شریعت سے ہٹ کر آپ کو کوئی عمل یا وظیفہ بتائے گا۔ صاحب شریعت تو آپ کو شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نماز پڑھو بھائی، اگر آپ نے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی تو ہمارا وظیفہ نہ کریں، ہمارا وظیفہ چھوڑ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے وظائف کرنے کا۔ وظائف نماز سے بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروشی پڑھا کریں، اس سے بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ یہ اتنے بڑے وظیفے ہیں، اتنے بڑے وظائف ہیں کہ اگر آپ، میرا خیال ہے 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت ہی شروع کر دیں اور سرکار پر دروشی پڑھتے رہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ بے شمار مسائل جو ہیں وہ آپ کے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ کسی اور سہارے کی تو پھر ضرورت نہیں۔ آپ کے گھروں میں اگر برکت نہیں ہے، برکت پیدا ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ جتنا آپ کے گھروں میں ٹینشن ہے، آپ کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ اس نماز کے صدقے، نماز بھی تو ہماری مدد کر رہی ہے، ایسے نماز سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو وہ نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، فرشتے لائن بنا کر اس گھر میں اللہ کی رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ قرآن پڑھیں، دروشی پڑھیں، اس سے بڑی کوئی اور برکت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی اور فیض نہیں ہے۔ اور وہ دروشی بھی اس پر پڑھنا ہے جس پر اللہ رب العالمین بھی اپنے محبوب پر دروشی پڑھتا ہے۔ وہ اس لیے ہمارے وظائف تو یہ ہیں۔ اور لیکن لوگ، اگر سلطانی صاحب ہم کسی کو کہیں کہ چلیں جی آپ قرآن پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں یار اس کے پاس چھوڑیں، اس نے تو یہی کہنا نا نماز پڑھو۔ ہم اس کے پاس جاتے ہیں جو نماز نہ کہے، قرآن کی تلاوت نہ کہے، بس وہ کہے یہ چیزیں لائیں، یہ چیزیں لائیں، شارٹ کٹ میں خود ہی سارا کچھ کروں گا۔ وہ جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں ہی سارا کچھ کروں گا، آپ نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم صرف بتا رہے ہیں، کرنا آپ نے سارا کچھ ہے۔ نماز آپ نے پڑھنی ہے، قرآن آپ نے پڑھنا ہے، سرکار پر درود آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ پھر ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں۔ وہ جب آپ وظائف کرتے ہیں تو یقیناً نماز کے ساتھ وہ وظائف بھی ہم باہر سے نہیں بتاتے، قرآن اور سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ بے شمار وظائف اور قرآن کی صورتیں جو حدیثوں میں آیا ہے ان کے بارے میں کہ یہ صورت پڑھیں گے تو اتنا آپ کو فیض ملے گا، یہ صورت پڑھیں گے اتنا رزق ملے گا، وہ سارا شامل ہے اس میں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد
یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی بھی دے گا اور دے رہا ہے، کیونکہ فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں بڑا خوبصورت ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ آپ کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہو گیا، یا آپ نے نقصان کر دیا، یا میں گمراہ ہو گیا، اللہ معاف کرے، انشاءاللہ ہمارے وظائف سے، ہمارے یہاں بیٹھنے سے ہمارے جو مقاصد ہیں وہ نیک ہیں، اور آگے اس کا فیض بھی ہوتا ہے، فیڈ بیک اچھا ملتا ہے ہمیں۔ بالکل ایسے ہے جی، اذان کا وقفہ قریب ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات دوبارہ کریں گے۔ گیم دیکھتے رہیے گا استخارہ، واپس آئیں گے تو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے گفتگو کو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ، اور حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بریک میں بھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے آج کے پروگرام میں عزت مآب جناب حضور قبلہ پیر مفتی سید شہباز حسین شاہ صاحب سیفی۔ آپ کو بھی خوش آمدید شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب قبلہ کو آنے میں کچھ دیر ہوئی، لیکن پھر بھی آپ نے پروگرام جوائننگ کی ہے ہمارے ساتھ، اور یقیناً گفتگو میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ شاہ صاحب، گفتگو کا آج جو سلسلہ ہے وہ حق اور باطل کے اعتبار سے علامہ صاحب سے گفتگو جاری ہے، اور اس میں جب بات چلی اور پھر ایک ایسے موضوع پر پہنچی ہے کہ آج کے وقت میں یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے اس چیز کی بھی۔ حقیقی معنوں میں اولیاء کا اور بزرگوں کا اور اللہ کے ایسے ولی کا، صوفی جو بزرگ ہیں صوفیاء کا، ان کا انتخاب کرنے کے لیے جو ان کے نیگیٹو کام کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہی کے جانب لے کے جاتے ہیں، جن کا عمل بھی کوئی شریعت کے مطابق نہیں نظر آتا ہے، ان لوگوں کے ایسے جو ہے وہ معاملات زندگی کی وجہ سے صحیح معنوں میں بھی ایک حقیقت میں جو ایسا شخص ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، اسے ڈھونڈنا آج کے دور میں بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ لوگ اپنے مشن میں بھی کامیاب ہوتے ہیں جو اس طرح کی خرافات پھیلاتے ہیں، اور صوفیاء کو، بزرگوں کو، اولیاء کو یا کوئی ایسی عظیم شخصیت کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جن تک انسان پہنچے اور وہاں سے انسان آگے بارگاہ الہی تک پہنچتا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی اولیائی تحت قبائل لا یعرفہم غیری۔ قبلہ صاحب، بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا جزاک اللہ کہ آج کے دور میں ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں وہ اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، وہ نہیں ملتے، لیکن اینٹ اٹھائیں تو 2 نمبر لوگ سامنے نظر آتے ہیں اور ان کی کثرت اور بھرمار نظر آتی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ آج کے دور میں، موجودہ زمانے میں اولیاء اللہ نہیں ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں جنہیں معرفت، تصوف، طریقت، درویشی، اس کی ابجد بھی پتہ نہیں ہے، تو وہ اپنی پبلسٹی کرنا چاہتے ہیں، شو آف کرتے ہیں اپنا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی لوگ ہیں اہل اللہ یا اولیاء اللہ۔ شاہ صاحب، ایک کال ہے کافی دیر سے غالباً ہولڈ پہ، ان سے بات کر لیں پھر آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ جی سر، وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں باغات کشمیر سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ سر میری صحت خراب رہتی ہے۔ صحت خراب رہتی ہے؟ جی سر، 3 سال ہو گئے، تقریباً 10 سال ہو گئے، میں 2 ڈاکٹروں سے علاج کر رہے ہیں، میں ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہوں۔ اللہ کریم آپ کو صحت دے۔ کیا نام ہے آپ کا میری بہن؟ سر میرا نام مفیزہ بی بی ہے۔ اچھا جی، عمر کتنی ہے آپ کی؟ سر میری عمر 33 سال ہے۔ ٹھیک، چلے ہم انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ۔ آپ پروگرام دیکھیں، آپ کا جواب شامل کریں گے۔ جی شاہ صاحب کنٹینیو کیجیے گا، پھر اس کے بعد جواب شامل کریں گے۔ تو جو اولیاء اللہ ہیں وہ چھپ کر رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتے،
اور ان کا چھپا رہنا بھی اس میں ایک راز ہے. وہ یہ ہے کہ حدیث قدسی ابھی میں نے پڑھی, حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو فرمان خدا ہو بزبان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اولیائی تحت قبائی, یہ جو میرے دوست ہیں, میرے ولی ہیں, یہ میری چادر میں چھپے ہوئے, لا یعرفہم غیری, نے غیر نہیں پہچان سکتے. تو اللہ والوں کو پہچانتا وہ ہے جو ان سے محبت کرنے والا ہو, یعنی غیروں کی تو نگاہوں سے وہ جھل رہتے ہیں, اپنے انہیں دیکھتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں. اب ان کا وہ درویشی رنگ ہوتا ہے جو انہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتا ہے, درویشی رنگ. ہاں جی, اور وہ رنگ کوئی خاص نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ, ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ کا رنگ کتنا حسین ہے اور کتنا خوبصورت ہے. تو یہ جو درویش ہیں, اللہ والے ہیں, ان پر بھی جو رنگ ہوتا ہے, ان کا جو درویشی رنگ ہے, وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی معرفت کا رنگ ہے, اس کی جو ہے نا وہ پہچان اور طریقت اور تصوف کا رنگ ہوتا ہے. تو وہ انہیں عام لوگوں سے ممتاز کرتا ہے. تو یقیناً جب بندہ اولیاء اللہ کے پاس جاتا ہے تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ علامت کیا ہے, پہچان کیا ہے. تو حافظ صاحب قبلہ وہ پہچان بھی میرے کریم آقا نے ارشاد فرما دی. حضور ارشاد فرماتے ہیں خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, تم میں سے بہترین وہ ہیں اللہ کے دوست جو ہیں, ان کی علامت یہ ہے کہ جب انہیں دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آ جائے گا. تو جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور اللہ کا ذکر کرنے کو جی چاہے, اور آپ کا جو ہے نا وہ مائنڈ تصوف اور روحانیت اور طریقت معرفت کی جانب مائل ہو جائے, تو سمجھ لیجئے یہ اہل اللہ ہیں, یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اور دیکھیں معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو اگر معاشرے میں باطل ہے تو حق بھی موجود ہے, لیکن باطل کوشش زیادہ کرتا ہے, حق چونکہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور چھپا رہتا ہے, اور حق والے یقیناً ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں. میدان کربلا میں بھی 40,000 کے لشکر کے مقابلے میں حق والے 72 تھے. اللہ. تو یقیناً یہ ہر دور میں یہ معاملہ تو رہا ہے کہ حق والے کم ہوتے ہیں اور باطل والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, لیکن حق والے حق اپنا آپ خود بتا دیتا ہے, اور یقیناً دیکھنے سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. بالکل ایسے ہی. جواب شامل کرتے ہیں. ابھی جو ہماری بہن نے سوال کیا, پیر صاحب قبلہ سہروردی صاحب, 10 سال کا عرصہ انہوں نے بتایا غالباً کہ بیمار ہیں اور بیماری ہوتی ہے پھر چلی جاتی ہے, لیکن مسلسل یعنی وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہیں. اس کے لیے وہ شاید پریشان تھی, تو کوئی آپ وظیفہ یا کوئی روحانی جیسے بھی ان کی رہنمائی کرنا چاہیں اس پر. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں میری بہن, اگر آپ جواب سن رہی ہیں تو. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی پوری حقیقت ہمارے اس چینل کے ایڈریس پہ خط بھیج دیں, اس میں اپنی حقیقت بیان کر کے وہ بھیج دیں. ہم واپس جوابی لفافہ اس کے اندر موجود ہو تو ہم آپ کو کوئی نہ کوئی چیز اس آپ کی حقیقت کو دیکھ کر کوئی تویزات جو ہیں یا جو کوئی وظائف ہیں وہ چیزیں ہم آپ کو لکھ کر بھیج دیں گے, تاکہ ساتھ وہ چیزیں آپ تویزات بھی استعمال کریں. شفا تو میرے رب نے دینی ہے, کوشش ہے انسان کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس طرح کریں کہ نماز تو ماشاءاللہ آپ پڑھتی ہوں گی, تو ہر نماز کے بعد اگر آپ 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں. پڑھ کر آپ اپنے ان ہاتھوں پہ دم کر لیا کریں, پھونک مار لیا کریں, اور پھر یہ پورے اپنے ہاتھ جو ہیں یہ اپنے پورے جسم پر مس کر لیا کریں, پھیر لیا کریں. پھونک بھی مار لیا کریں اپنے پورے جسم کے اوپر. پانی پاس رکھ کر پانی پر دم بھی کر لیا کریں, پانی بھی ساتھ تھوڑا تھوڑا 1-2 گھونٹ سارا دن پیتی رہا کریں. یہ عمل آپ کریں 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف. یہ ہر نماز کے بعد اس کو معمول بنا لیں کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے. باقی ایک خط بھیج دیں جوابی لفافے کے ساتھ, تو ہم کوئی تویزات آپ کو بھیج دیں گے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو صحت عطا فرمائے گا. انشاءاللہ. جواب آپ نے سن لیا میری بہن, اگر ممکن ہو اور مناسب ہو تو آپ خط جو ہے وہ ہم تک پہنچا دیں جوابی لفافے کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کی رہنمائی میں جو بھی مزید ہوگا وہ ہمارے جانب سے انشاءاللہ کیا جائے گا, اور تعویذات پہنچائے جائیں گے آپ تک. جو بھی ایسا معاملہ ہوگا اس کی وضاحت پھر ایک مرتبہ سن لیں آپ بھی, اور ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے بھی. کسی قسم کا کوئی معاوضہ یا کوئی تقاضا, کوئی ڈیمانڈ کوئی ایسی نہیں ہے الحمدللہ. یہ بس ایک آپ نے اتنا ہی کام کرنا ہے کہ جوابی لفافہ ساتھ آپ لازمی بھیجیے گا.
تاکہ وہ جب ہم تک پہنچے تو واپسی آپ تک جو ہے وہ پہنچنے میں آسانی ہو سکے، اور وہ پھر تعویذات ہوں یا وظائف ہوں یا جو بھی آپ کی بہتری کے لیے ہو وہ خیر عافیت سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور گفتگو بھی ہماری اسی اعتبار سے جاری ہے کہ آج کے دور میں حقیقی معنوں میں جو ہے وہ ایسی شخصیت کو، ایسے مزاج والے کو، طبیعت والے کو، اور اللہ کے ذکر کرنے والے ایسی عظیم شخصیت جو کسی منصب پر فائز ہوں، ان کو ڈھونڈنا آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کی مثال دیتے ہوئے شاہ صاحب قبلہ نے اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھایا، وہیں سے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ شاہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں اور آل رسول کی، آپ کے گھرانے کی جو ایک مثال آپ نے پیش کی کہ حق اور باطل کے اعتبار سے حقیقت میں اور دیکھنے میں اگر مختصر ہیں، لیکن یہ کرم ہے، اور یقیناً یہ کرم نوازیاں جب پروردگار عالم کی جانب سے ہوتی ہیں تو مختصر بھی جب ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر دنیا ان کو کسی نہ کسی ہستیوں کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جی شاہ صاحب قبلہ کنٹینیو کیجیے گا۔ افضل اللہ بات بڑے خوبصورت پہلو کی طرف جو ہے نا وہ مڑ چکی ہے۔ یقیناً جب ذکر شہداء کربلا ہوتا ہے اللہ تو ہر صاحب دل اور صاحب ایمان اس سے روحانیت محسوس کرتا ہے، اور اسے یقیناً اس سے فیض ملتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب انسان حق کے راستے کا مسافر بن جائے اور حق کی راہ پر چلنے لگ پڑے تو اس پر مصائب بھی آتے ہیں، آلام بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، تو پھر وہ صبر کا دامن تھام لیتا ہے، اور جب صبر کا دامن تھامتا ہے تو اسے اللہ رب العزت کی خاص رحمت نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ خدا ہو تو پھر انہیں کون مٹا سکتا ہے، رہتی دنیا تک پھر ان کا ذکر بھی رہتا ہے، ان کا نام بھی رہتا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین نے کثرت کو نہیں دیکھا، حق کو دیکھا۔ کثرت جو ہے نا وہ باطل میں تھی، لیکن ادھر کم تھے لیکن حق والے تھے، جذبہ و عقیدت، اور ان کا جو جذبہ تھا، اور جو آپ کے رفقا تھے ان کا بھی جذبہ یہ تھا کہ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ اور یقیناً جو حق والے ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ہم نے رہنا حق کے راستے پر ہے، اور اس میں مشکلات یقیناً آتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ باطل والے دنیا کی نظر میں تو بڑے آسودہ حال ہوتے ہیں، ان کے لیے بظاہر لگتا ہے کہ بہت آسانیوں میں ہیں، فراوانی ہے مال و دولت کی، لیکن باطل ہی رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہر شخص کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ حق میں ہی عافیت ہے، اور حق والوں کو ہی اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے جو ہیں وہ کسی جو ہے نا وہ شے کے متمنی نہیں ہوتے۔ حضرت حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں فقیر جو ہے اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ نہ طمع نہ منع نہ جمع، وہ کسی سے طمع نہیں رکھتے، لالچ نہیں ہوتی ان کے دل میں، اور جب لالچ دل میں نہیں ہوتی تو پھر لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، کیونکہ بیچ میں جب لالچ آ جائے، ہوس آ جائے تو پھر محبتوں کی جو ہے نا یہ کینچی ہے، جو محبتوں پر یہ کینچی چل جاتی ہے، تو لالچ جب نہیں ہوتی تو لوگ مزید قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی میں طمع نہیں ہوتا، لالچ نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ اگر ان کے پاس اللہ کی طرف سے کچھ آئے، اللہ کے بندے اگر ان کی خدمت کریں تو وہ منع بھی نہیں کرتے، لیکن جب ان کے پاس کچھ نظر نیاز ہدیہ آتا ہے تو وہ اسے اپنے پاس جمع بھی نہیں کرتے، یعنی طمع بھی نہیں رکھتے، منع بھی نہیں کرتے، اور جمع بھی اسے اللہ کی راستے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہی ہمیں نظر آیا نا وہاں پہ کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب حر آتے ہیں، اور اس وقت وہ دوسری طرف سے آئے تھے اور ان کے ساتھ 1000 کا لشکر ہے، تو میرے امام نے انہیں پانی پیش کیا، سب کو پانی پلایا، ان کے جانور پیاسے تھے انہیں بھی پانی پلایا گیا۔ دیکھیں کہ وہ اتنا عالی گھرانہ، انہوں نے مصائب میں، آلام میں، مشکلات میں بھی صبر کا دامن بھی تھامے رکھا اور سخاوت کا دامن بھی تھامے رکھا، اور آج تاریخ انہیں یقیناً یاد رکھتی ہے، اور تاریخ میں انہیں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے، اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے چھما چھم آنکھیں برستی ہیں، یعنی پلکیں بھی فرط ادب سے جھک جاتی ہیں، اور آنکھوں کا پانی بھی جو ہے نا وہ پلکوں کے ساحلوں پہ آ کر ہستیوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے جو بھی اس راستے پر چل پڑے گا
اور جو حق کے راستے پر چلے گا ان کے سرخیل سالار سپہ سالار ان کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جمیع رفقا ہی ہوں گے۔ لہٰذا جب کسی کو دو چیزیں سامنے نظر آئیں، ایک راستہ حق والا ایک باطل والا ہے، تو اسے خوش ہو کر حق کے راستے پر چلنا چاہیے کہ اگرچہ مشکلات ہیں، وہ کسی نے کہا تھا میں مطمئن ہوں گرچہ خراب ہے ماحول، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، یقیناً جب اس پہ چل پڑے گا تو اس کے بعد پھر بہاریں ہی بہاریں ہوں گی، رحمتیں رحمتیں عنایتیں عنایتیں ہوں گی۔ بے شک، اور یہ تو ان مقدس ہستیوں کا ذکر ہے قبلہ سہروردی صاحب، اور جب ان کی بات ہوتی ہے تو ان کے تو یقیناً جو مقام ہے جو مرتبہ ہے، اور پھر وہ جو کہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر مختومہ کائنات حضرت پاک سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے شہزادے ہوں، جنہیں دنیا حسن اور حسین کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن یہ بتائیے گا، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کہ یہ پروردگار عالم کا ایک نظام ہے یا پھر یہ انسان کی زندگی میں امتحان ہوتا ہے؟ مطلب وہ تو ہستیاں تھیں جو یہ سہ گئے اور دنیا کو بتا گئے کہ حق اور باطل کیا ہے، لیکن عام شخص کے لیے حق اور باطل کی پہچان کرنا بھی اور اس راستے کا انتخاب کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ باطل کی طرف پہلے بھاگتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کو جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ غلط ہے، اور حق کی پہچان اس کو آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ یہ ایک قدرت کا نظام کہہ سکتے ہیں، ہماری کمزوری کہتے ہیں، یہ کیا اس کو اپنے جملے میں اگر آپ ڈیفائن کریں سہروردی صاحب؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص یہ ایک ارادہ کر لے کہ میں نے حق کی طرف چلنا ہے، ٹھیک، تو پھر اپنے ذہن میں ایک بات وہ بٹھا لے کہ مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک، اور جب وہ یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ مشکلات ہی مشکلات ہیں تو پھر صبر کا پہلو بھی اسے تھامنا پڑے گا۔ اگر وہ یہ کر سکتا ہے تو وہ حق کی طرف جائے گا، اور ہسٹوریکل تاریخ شاہد ہے کہ جس نے بھی حق کا راستہ اختیار کیا پھر مشکلات سے تو گزرنا پڑا۔ ہمارے یہ تو حسن اور حسین کی بات کر رہے ہیں، آپ کے نانا جان کا اگر آپ دور دیکھ لیں، مکی دور دیکھ لیں، مدنی دور دیکھ لیں، طائف کا دور دیکھ لیں، تو شیب ابی طالب کا دور دیکھ لیں 3 سال کا، تو میرا خیال ہے کہ ہم تو کروڑ ہاں ان کے ایک حصے میں بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اگر نانا جان کا صبر اتنا عروج پہ ہے تو پھر نواسوں کا صبر بھی صاف ظاہر ہے کہ اسی طرح ہوگا، کیونکہ نواسے دونوں آپ کی گود میں پلے ہیں، آپ کے کندھوں پہ آپ کی پشت پر سواری کی ہے۔ رہا آج کے دور کی بات، یا جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، جیسے جیسے دور گزرتا گیا، ہر زمانہ جو پچھلے زمانے کے ساتھ اٹیچ تھا، گزرے ہوئے زمانے سے وہ زمانہ بہتر رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ میرا زمانہ سب زمانوں سے بہترین زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ بہترین ہوگا۔ ساتھ نسبت کی وجہ سے زمانے جو ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب رہا کہ صاف ظاہر ہے کہ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں، جب ہم ان کی پیروی کریں گے، ان کی اتباع میں جائیں گے اور ان کی محبت، ان کا عشق لے کر ہم چلیں گے، تو جس طرح وہ مشکلات سے گزرے ہیں، جس طرح انہوں نے صبر کیا ہے، وہ شاید ہمارے اندر تو اتنی سخت نہ ہو، بالکل، لیکن ہم سٹرگل کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ اب اس میں سب سے بڑی بات کہ ہمیں صبر کا دامن جو ہے وہ لینا پڑے گا۔ اب کوئی بھی مشکل آئے تو ہمارے فقہا اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل سے جب آپ گزرنے لگیں اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ مشکل ہے، تو پھر آپ ان کی سیرت کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ان کا نقشہ اپنے سامنے لے آئیں کہ وہ کن کن مشکلات سے گزرے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام جو ہیں، ان کی ساری زندگی شریعت کے مطابق ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں رہ کر انہوں نے اپنی طریقت کو پھیلایا بھی ہے اور طریقت کو اختیار بھی کیا ہے۔ داتا حضور کو لے لیں، آپ کا سالانہ عرس مبارک آ رہا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو لے لیں، بابا فرید کو لے لیں، آپ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کو لے لیں، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو لے لیں،
جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں، جتنے یہ حسنی حسینی سید ہیں، اور یہ اسی خاندان سے، حضور کے خاندان سے نسبت لے کر یہ آ رہے ہیں. بے شک. آپ کو اندازہ نہیں ہے، شاید ہم نے صرف ان کے نام پڑھے ہیں، ہم نے صرف ان کے نام سنے ہیں، کسی نے پڑھا نہیں تو سنا ہے. ہم صرف ان کے عرس پہ جاتے ہیں، ہم صرف جب عرس ہو یا کسی عام ان کی محفل میں جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کی سیرت کو نہیں پڑھا. اللہ. کاش کہ ہم ان بزرگان دین کی سیرت کو پڑھ لیں، پھر پتہ چلے گا کہ کن کن حالات سے یہ بزرگ بھی گزرے ہیں، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں پھیلایا، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں ہے. صبر کے دامن کا سبق انہوں نے آگے بتایا ہے کہ کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، اور صبر کے ساتھ ساتھ ہم تو چلے تھوڑا بہت صبر کر لیں گے، استقامت چھوڑ دیں گے. انہوں نے صبر کے ساتھ اس کو استقامت بھی اختیار کی. اور یہی بات ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یعنی جب بندہ صبر کرتا ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے، ہم بار بار اسی استقامت کی دعا تو ہم اپنی نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ہمارا جملہ، یہ ہماری آیت ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں. بالکل. تو اس پہ ہم استقامت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو سلطانی صاحب بات یہ ہے کہ مشکلات کی طرف جانے سے پہلے حق کی طرف جب لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے حق کی طرف جانا، باطل تو رستے میں ایسی گمراہی ہے نا، باطل تو اس میں کوشش نہیں ہے، پہلی سیڑھی ہے. باطل پر جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ تو رستے ایک ایک قدم پہ انہیں گمراہی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. حق پر جانے کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، ہمیں کوشش کرنا پڑتی ہے، ہمیں مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. تو پھر ہم جب صبر کا دامن تھام لیتے ہیں، اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم کوشش ہی کر سکتے ہو. ایسے ہی انسان اپنی کوشش کرے. اور مین چیز ہے کہ حق پہ کیسے چلیں گے. حق پہ چلنے کے لیے حق والوں کا دامن تھامنا پڑے گا. واہ واہ. ان کی جو لائن ہے اس میں ہمیں لگنا پڑے گا. جو جنہوں نے اپنی پوری زندگی حق پر گزاری ہے، جب ان کا رستہ ہم اختیار کر لیں گے، جیسے قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. جب ان کے رستے پہ چلیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیں حق کا رستہ بتا. بے شک بے شک. شاہ صاحب قبلہ، آخری لمحات میں آپ بھی پیغام دیجیے گا آج کی گفتگو کا، اور بندہ مومن کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے حق اور باطل کا انتخاب کرتے ہوئے. شاہ صاحب، قرآن میں اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم اعلیٰ ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. یعنی اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی، تمہیں مٹا نہیں سکتی. جب یہ چیز ہم قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک اعلیٰ قوم ہوں گے، اور ہم کسی مشکل سے نہیں گھبرائیں گے. حق پر ڈٹ کے کھڑا ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی، نہ کہ باطل پر چلنا اور باطل والوں کا ساتھ دینا جو ہے نا اسے وہ راستہ تلاش کریں گے. بلکہ جب یہ سمجھ آ گئی نا کہ اللہ نے عزت اور بلندی اسی کو عطا کرنی ہے جو حق پر ہوگا اور جو ایمان والا ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہی حل ہوتے نظر آ جائیں گے انشاءاللہ. وہ کسی ابھی پیر صاحب قبلہ کی بات سے چونکہ آج مزاج کچھ تھوڑا سا مائل ہو گیا اس جانب، تو پیر صاحب قبلہ جب گفتگو فرما رہے تھے تو ایک شعر میرے ذہن میں آیا، ذکر شہدائے کربلا اور ذکر امام علی مقام اور ذکر نواس رسول جب یہ فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک شعر آیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں. وہ کہا تھا کسی نے کہ کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، بات شیر خدا سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے اے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. سبحان اللہ. شاہ صاحب قبلہ بہت شکریہ، اور ہمارے لیے بھی یقیناً ایک اطمینان اور سکون کا لمحہ اور ایک ایسی روحانیت ہمارے اندر جو پیدا ہوتی ہے جب آل رسول کا ذکر ہوتا ہے. پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی جی، ہر روز کی طرح جس طرح ہمارے پروگرام میں دعا ہوتی ہے ہمارے ساتھ آپ دعا میں شامل رہیے. شاہ صاحب قبلہ کا، پیر صاحب کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے، اور انشاءاللہ لاتے رہیں گے، ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ رہیں گے. آخر میں دعا میں شریک ہو جائیے، اور کل آپ سے ملاقات
ملاقات پروگرام استخارہ میں انشاءاللہ ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. دعاؤں کے ذریعے جو ہم مانگتے ہیں پروردگار عالم صدقہ حسنین کریمین کا ہم کو وہ عطا فرما. جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں سوالات کے ذریعے، دعا کے ذریعے، ان سب کے مقاصد کو حل فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا جو گفتگو کرتے ہیں فقط مالک تیری اور تیرے محبوب کی رضا میں ہے، اس کو قبول فرما. ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما. خاتمہ ایمان بالخیر. پروردگار عالم پاکستان کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما. جتنے سیلاب زدگان اور اس مشکل کی گھڑی میں مبتلا ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.